अस्सलाम वालेकुम। हदीस नंबर 21 ममनू तिजारत का आखिरी पार्ट हमने देखना है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरह की तिजारत से मना किया। बैउल मुस्तर, बैउल गरर हम पढ़ चुके। तीसरी और आखिरी चीज़ हदीस नंबर 21 में वअन बैइस समरती क़ब्ल अन तुदरिका, फलों के पुख्ता होने से कबल उनकी फ़रोख्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। ये तरीका कहते हैं सिट्टाबाजी की शक्ल है। सिट्टा क्या है? जिस तरह जुआ वगैरह खेला जाता है ना, उस तरह की है। अब इसमें ताजर क्या करता है, बिजनेसमैन क्या करता है या करते हैं कि देहातों में जाते हैं, खेतों और फलों वगैरह के तैयार होने से पहले ही उनका सौदा कर लेते हैं। अब इस सूरत में जब ये जो सौदा हो रहा है, इसमें बाय यानी बेचने वाला है, मुश्तरी खरीदने वाला है। इनमें से किसी एक की ज़रूर हक तलफी होती है, या उसकी होती है या उसकी होती है। ये एक किस्म का कमार है। खमर जिसे के हुर्मत खमर और मैसर हमने पढ़ा था ना, खमर और मैसर। मैसर कमार, जुआ, ये जुआ है, सिट्टा है। इन मुख्तलिफ इसके नाम है। सिट्टा भी कहेंगे, कमार भी कहेंगे, जुआ भी कहेंगे, मैसर भी कहेंगे। शरीयत ने ऐसे मना किया। इस किस्म की ख़रीदो फरोख्त की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। मिशकातुल मसाबी हदीस की एक बुक है, कलेक्शन है वहाँ पे हदीसों की। उसमें एक हदीस आई है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुख्तगी ज़ाहिर होने से पहले, पुख्तगी यानी फल पकने से पहले, फल बेचने से मना किया। पीछे भी ये मैं आपको, जब मैंने रिस्क के हवाले से कुछ नबवी असूल बताए हैं तजारत में, तो मैंने वहाँ पे भी ये चीज़ें मेंशन की हैं। आपने बाय और मुश्तरी दोनों को इससे रोका है कि भी ऐसी कोई तजारत ना की जाए। फिर एक और रवायत है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों के बेचने से मना किया है जब तक कि वो पुख्ता ना हो जाए। पुख्ता मीन सुर्ख ना हो जाए। ज़माने में कुछ खजूरें जो है ना, वो बहुत ही प्योर सुर्ख होती थी और कुछ थोड़ी लाजमी थोड़ा सा रेडिश की तरफ होती थी। और खेती खोशे में बेचने से मना किया, यानी खेती जो है ना उसका अभी वो खोशे ही हैं और उसको बेच दिया जाए। यानी अभी वो अपने, जैसे देखें ना, अब गंदम होती है, तो अब गंदम जो है वो निकल रही है, उसके फूल वगैरह एक ख़ास टाइप के होते हैं, वो निकल रहे हैं, उस वक़्त बेच दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ तक कि पुख्ता हो जाए, हवा और आफतों से अमन में आ जाए। यानी ये खेतियाँ नहीं बेचनी कि अब तो बहुत तेज़ हवा भी चलेगी तो कुछ नहीं होगा, अब यह है कि उतार ही ली जाएगी, अब ऐसा है कि सेव कर ली जाएगी। तो उससे पहले पहले इसको बेचना किसी भी स्टेज के ऊपर ये मना किया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों के बेचने से मना किया यहाँ तक कि वो पुख्ता हो जाएं। पूछा गया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका पुख्ता होना क्या है? तो फरमाया कि सुर्ख हो जाएं। तो फिर फरमाया भला बताओ, अगर अल्लाह फल पकने और तैयार होने से रोक दे तो तुम में कोई अपने भाई का माल किस चीज़ के इवज़ लेता है? यानी तुम अपने भाई का माल किस हैसियत से ले रहे हो? क्लियर हुई यहाँ पे बात? यानी एक बंदे ने अभी खेती पकी ही नहीं, आपने जाकर लालच में, आपसे मुराद बिजनेसमैनों ने जाकर लालच में कहा कि ये बाग तो हमेशा ही हमें पता है बहुत ज़्यादा फल देता है, तो हम जाकर इससे औने पौने दामों में इससे सौदा कर लेते हैं। सपोज़ वहाँ से 1 लाख का फल निकलता है, तो ये जाकर उसे कहते हैं कि तू हमें 50,000 का ये बाग बेच दे, इसका फल बेच दे। तो वो भी शुक्र करता है कि मेरी जान से टला, पता नहीं फल आए ना आए, सुंडियाँ आ जाएं, कीड़े आ जाएं, बारिशें आ जाएं, तूफ़ान आ जाए, क्या हो जाए, हवा गर्म लू आए, फल पक ही ना सके, कोई ऐसी हवा फिर जाए, तो वो कहता है चलो 50-60 हज़ार मुझे क्या बुरे हैं, तो ले लो तुम। तो अब इन्होंने अगर वहाँ पे लाख की बजाय 1.5 लाख का फल आ गया, तो ज़ाहिरी बात है कि जिसकी मेहनत थी, जिसका फल था, जिसके खेत थे, उसका तो नुकसान हुआ। इसने फ़ायदा उठा लिया, जिसने जाके ख़रीदा अभी फल आया ही नहीं। या फिर ऐसा हुआ कि इसने अपने तरफ से जाके बड़ी स्मार्टनेस दिखाई, मिडल मैन जो भी गया फल ख़रीदने के लिए,
اس نے 60,000 کا پھل تو لے لیا، اس نے کہا جی میں تو 60 کا دوں گا، اور اس کے اوپر پھل آیا 40,000 کا، تو اس کو 20,000 کا نقصان ہو گیا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک اصول بتایا نا، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ، یہی بیع الغرر ہے۔ اس تمام بیع المستر، بیع الغرر، پھلوں کے پختہ ہونے سے قبل ان کی بیع کرنا، ان سب کی بیس میں بار بار میں ایک ہی چیز کی طرف لے کر آؤں گی، من غشا فلیسا منا، جس نے دھوکہ کیا، جس نے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دیکھ لیں نبوی معاشرہ اور نبی کی امتوں کا جو طریقہ ہے، ان کا جو سلسلہ ہے، وہ کیسے ہونا چاہیے۔ حضرت انس سے ہی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو جائیں، اور غلے کے بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ سخت ہو جائیں، سخت مین کہ صحیح پک جائے نا، اپنی جوبن کے اوپر آ جائے۔ تو ہوپ فلی یہ تجارت کے جو 3 طریقے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی فنڈامنٹل کے طور پر ہمیں بتا دیا، سکھا دیا، سمجھا دیا۔ اصل بات پھر وہی ہے، ہر دور کے اندر تجارت کی شکلیں بدلتی رہی ہیں، بدلتی رہتی ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہیں پر وہ جو ہم نے تجارت کے نبوی اصول پڑھے ہیں، کہ جس میں ہم نے پڑھ لیا کہ دھوکے سے کسی کا مال نہیں کھانا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور مجبوری سے ہم نے کسی کی فائدہ نہیں اٹھانا، پھر معاشرے کے اندر چیزوں کی مصنوعی قلت پیدا نہیں کرنی، ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے ایک بزنس کیا جائے تو پھر وہ اللہ کی رحمت میں ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم اس حدیث کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 22، صادق و امین تاجر کا صلہ۔ ان ابی سعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین، آپ نے کہا تاجر سچا اور امانت دار، مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ ساتھ ہوگا انبیاء کے، صدیقین کے اور شہداء کے۔ کیا تشریح ہے اس حدیث کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کیا ایک بہت بڑا رول بتا دیا بزنس مین کے حوالے سے، کہ ایک سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے قرب کے اعلیٰ ترین جو مدارج ہیں، منزلیں ہیں، ایک اس طرح کا تاجر وہاں پہ کھڑا ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی بات کہہ دی۔ اب جب بھی ہم سچے اور امانت دار تاجر کی بات کریں گے، آپ دیکھیں گی کہ یہ جو شروع سے ہم حدیثیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور میں آپ کو تجارت کے نبوی اصول بتاتی چلی آ رہی ہوں، ظاہری بات ہے ایک جو تاجر ہے وہ ان تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر رہا ہے۔ وہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے کرتے حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہے اپنے اس بزنس کے ساتھ ساتھ۔ نمازیں ہیں، قرآن ہے، اس کا فہم ہے، اس کی سمجھ ہے، جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہوئی ہے اس کے مطابق زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی ہے، اور باقی اچھا اخلاق ہے، جیسے نرم خوئی ہے، شائستگی ہے، حسن سلوک ہے، دوسروں کی کیئر ہے، غریبوں کی مدد ہے۔ ان تمام اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بزنس کے معاملات میں بھی بیسٹ بس بہت اعلیٰ درجہ، ہائی رینک بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کا۔ اور یاد رکھیے کہ اس طرح کا رینک حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے، ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا اور اس کے مشاغل چھوڑ دیے جائے۔ یہ میں آپ کو ڈے 1 سے جب سے حدیثوں کا ہم نے لیکچر شروع کیا، ہم یہ بات سیکھتے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے دین نے دنیا چھوڑنے کا کہیں حکم نہیں دیا۔ ہمیں نہیں کہا کہ دنیا اور اس کے مشاغل، اس کی مصروفیات،
وہ سب چھوڑ دیں اور بیٹھ کر جناب اللہ اللہ کرتے رہیں، نہیں، بلکہ ایک تاجر، بزنس مین بازار میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کرتا ہے، سچائی، صدق، امانت جیسے قوانین کی پابندی کرتا ہے، تو آخرت میں وہ کن لوگوں کا ساتھ پا سکتا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، ان کا ساتھ، ان کی کمپنی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے جو ایک صدق اور امانت والے رویہ اختیار کرنے والے تاجر کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جو تاجر ہوتا ہے نا، اس کو مارکیٹ میں بیٹھ کر ناجائز منافع کمانے کی کھلی آزادی ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں، کوئی روک ٹوک تو ہے ہی نہیں، ہوتی ہی نہیں ہے، وہ جتنا چاہے لے سکتا ہے، جتنا چاہے وہ غلط حاصل کر سکتا ہے، جتنا چاہے وہ دھوکہ دے، جتنی چاہے وہ جعلی چیزیں بنا کے مارکیٹ میں لوگوں کو دے، جتنی چاہے وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے، ہر ایک کے ساتھ زیادتی کرے، اس کے پاس کھلی آپشن ہے، اور جو چاہے وہ اچھا سلوک کرے، وہ جو چاہے تو نبوی جو تجارت کے اصول ہیں ان کو فالو کرے، تو اس کو ممکن ہے کوئی قدر کرنے والا بھی نہ ہو اس کے اس جیسچر کی۔ لیکن جب وہ اللہ کی خاطر نبی کی سنت سمجھ کر یہ سب کچھ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص جو یہ اختیار رکھتے ہوئے اپنے اختیار سے سرنڈر کرتا ہے، اللہ کی اور رسول کی سنت اور ان کی اطاعت کی طرف آتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بینک بیلنس کو اضافہ نہیں کر رہا، اپنے بچوں کو رزق حرام نہیں کما رہا، کھلا رہا، وہ اپنی کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں نہیں بنا رہا، وہ فارن ٹرپس نہیں کر رہا اپنے اس بزنس کی بنیاد کے اوپر۔ آج آپ دیکھیں نا کہ جو ہمارے ہاں کرپشن کا بازار گرم ہے، اور پوری اسلامک ورلڈ میں چلے جائیں آپ کو بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس بلا سے، اس آفت سے بچے ہوئے نظر آئیں گے رزق حرام کی۔ موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ دھوکہ بازی میں اتنے آگے نکلے ہوئے ہیں کہ استغفر اللہ، شیطان بھی شرما جائے، وہ ہمارے دھوکوں کے حال ہیں۔ ایسے ایسے اسکینڈل آتے ہیں، ایسی ایسی چیزوں کے اسکینڈل آتے ہیں، جو جتنی پاور میں ہوتا ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے، وہ رزق حرام کے لیے اتنے ہی اپنے لیے ذرائع پیدا کرتا ہے۔ پھر ظاہری بات ہے کہ جب کوئی رشوت دے کر کوئی چیز حاصل کر رہا ہے، وہی میں نے کہا نا مونوپلی کی وجہ سے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ اس کے اوپر پروفٹ بھی تو لے گا نا۔ پروفٹ جب لے گا تو لوگوں کا خون نچوڑا جائے گا، خون چوسا جائے گا، اور لوگوں کو اور حکومت کو اور خزانے کو یا ادارے کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ تو جو یہ نقصان پہنچانے والی روش ہے، یہ بہت ہی غلط روش ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں یہاں پر کہ یہ جو رزق حلال کمانا اور رزق حرام سے بچنا، یا رزق حرام کمانا، رزق حلال سے منہ موڑنا، یہ صرف ایک تاجر نہیں ہے، یہ ایک آفس ورک کرنے والا، جاب کرنے والا ملازم جو پیشہ بندہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہی رزق حرام کے بہت سارے اس کے پاس یعنی کہ ذریعے ہو سکتے ہیں۔ سپوز ایک ایسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ایسی پوسٹ ہے، نیچے کی پوسٹ ہے یا اوپر کی پوسٹ ہے، کہ ایک سگنیچر سے بہت کچھ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ لوگ اس کو 20 لاکھ، 10 لاکھ روپیہ دینے والے ہوتے ہیں کہ تم ایک سگنیچر کر کے ہمارا یہ ٹینڈر پاس کروا دو، یہ چیز ہماری آگے فارورڈ کروا دو، اور وہ پھر کہتا ہے کہ نہیں، میری پوسٹ کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کرنا، میں نے جس کو دیکھنا ہے میرٹ کی بنیاد کے اوپر دیکھنا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ رزق حلال صرف ایک تاجر کے لیے نہیں، یا یہ جو مقام اور مرتبہ ہم نے پڑھا کہ جی ایک سچا تاجر ہوگا اسی کے لیے ہوگا، نہیں، ایک اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر ملازم پیشہ فرد بھی اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر میرٹ کا اہتمام کر رہا ہے، رزق حلال کھانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، وہ وہاں پر بیٹھ کر رزق حرام سے اپنے گھر کو بھر سکتا ہے، اپنی تنگیاں ترشیاں دور کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا، اس کا بھی یہی تاجر والا انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں مقام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور سینس عطا فرمائے کہ لقمہ حلال جو ہے وہ ایک بندہ مومن کے لیے انتہا درجے کی ضروری چیز ہے۔ پھر اس میں ہم آئیں گے آگے تجارت کے نبوی اصول دیکھیں گے کہ کیا بتایا گیا، کہ ظاہری بات ہے کہ آج کل
تجارت میں، بزنس میں، مارکیٹ میں ہر شخص کو دیکھ لیں شکایت ہے، وہ لوگ جی بڑے کرپٹ ہیں، بڑی بددیانتی ہے، بڑی خیانت ہے، بڑی جناب ملاوٹ ہے، اور کاروبار میں بڑی دھوکہ بازی ہے، پر ہر بندہ پریشان ہے۔ اچھا دوسروں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، اور خود بھی پریشان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ ہم نے تجارت میں جو اسوہ نبوی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پیچھے ڈال دیا کہیں اٹھا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تجارت کے سنہری اور بہترین اور قیامت تک آنے والے ایک طرح سے رول اینڈ ریگولیشنز بتا دیے ہیں کہ جو اتنے آج بھی مفید ہیں جتنے آج سے 1400 سال پہلے تھے، اور اس کی اصولی ہدایت وہی ہے جو میں بار بار آپ سے کہوں گی، اس کو کہیں رجسٹر کر لیں اپنے ذہنوں کے اندر۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت ان تراض بینکم، کہ اے ایمان والو اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، بلکہ باہمی رضامندی سے تجارت سے نفع سے حاصل کرو، یعنی جائز نفع سے حاصل کرو، ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے، رزق حرام والے طریقوں سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ۔ پھر تجارت کا ایک اور سنہری اصول دیانت اور صداقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ دیانت جو ہے وہ اختیار کی جائے، اور دیانت دارانہ تجارت، صاف ستھرے کاروبار کی آپ نے بہت تاکید فرمائی۔ اسے حدیث میں بیع مبرور کہا گیا ہے، جس سے مراد وہ تجارت ہے جو دیانت اور صداقت کی بنیاد پہ کی جائے، جس میں صرف حلال اور جائز ذرائع استعمال کیے جائیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا رزق افضل اور طیب ہے؟ آپ نے فرمایا کسب ید اور بیع مبرور۔ کسب ید ہاتھ سے کمانا، یعنی محنت کرنا، ہاتھوں سے محنت کرنا، اور بیع مبرور وہی جو کہ دیانت پر مبنی تجارت ہو۔ پھر نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے تحت روزی کمانی چاہیے، یعنی جب روزی کمائی جائے تو اللہ کو ذہن میں رکھ کر روزی کمائی جائے، یعنی کہ ایک بندہ جو 5 ٹائم کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ، یہ جو ہمارے اعمال ہیں جو حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہیں، یہ بہت ہوا تو ڈیلی نمازوں کا شیڈیول آپ بنائیں تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لے لیتی ہیں۔ پھر سالانہ بیسس کے اوپر جو زکوٰۃ وغیرہ دینی ہوتی ہے، کچھ تجارت والے لوگ ہوتے ہیں، کاشتکار ہوتے ہیں، ان کو ہر 3 مہینے بعد نکالنی ہوتی ہے، اور جو سیلری لینے والے ہیں ان کے ذرا زکوٰۃ کا حساب ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو وہ اپنے یہ سارے معاملات کے ساتھ ساتھ بزنس میں 8-10 گھنٹے روز لگا رہا ہے۔ تو وہ جو 10 گھنٹے وہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے نا، آپ دیکھیں وہ مارکیٹ میں بیٹھ کر جسٹ لوگوں سے اچھی ڈیلنگ، دیانت والی ڈیلنگ، امانت والا معاملہ کر رہا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ اتنا بڑا مقام ہے اور اتنا بڑا سٹیٹس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن شہداء، صدیقین، انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے کہا تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے۔ استغفر اللہ، تاجروں کا حشر، تاجروں کا جو اٹھنا ہے وہ بدکاروں کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ، کوئی آسان بات نہیں ہے رزق حرام کھانا، لقمہ حرام کھانا، خود بھی کھانا، اپنی اولادوں کو بھی کھلانا۔ اور گھر والے جو خاص طور پہ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ گھر میں جو خواتین ہیں، خواتین کا رول بہت امپورٹنٹ ہے۔ 70% خواتین اپنے گھر والوں کو رزق حرام پہ مجبور کرتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان خواتین میں سے بنیں، سوائے خدا ترس تاجروں کے، جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی، نیکی، حسن سلوک اور سچائی کو برتا ہوگا۔ یعنی اپنی ہر کام میں وہ کیا کرتے ہیں کہ تقوی لے کر آتے ہیں، سچائی لے کر آتے ہیں، حسن سلوک لے کر آتے ہیں۔ پھر ناپ تول میں بھی دیانت ہے، یعنی ایک تو ہے نا کہ دیانت کرنی ہے ہم نے، دیانت و صداقت ہوگی اوورال۔ اب ناپ تول آپ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی ناپ تول دیں تو اس میں کوئی کمی پیشی ہو جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ والوزن امانتہ والکیل امانتہ، وزن اور ناپ امانت ہے۔ یہ میں پیچھے آپ کو میں بتا کے بھی آئی ہوں نبوی اصول جو ہیں، بہرحال اس کو تھوڑا تھوڑا ہم ٹچ کرتے جا رہے ہیں کہ ناپ تول میں احسان کی تعلیم دی کیسے، کہ جب تولو تو جھکا کر تولو، یعنی زیادہ دے دو نا۔ یعنی آپ 1 پاؤ چیز کسی کو دے رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ 1 پاؤ سے کم دیں، 1 پاؤ سے 2-4 چیزیں چھٹانک سے کم چلیں، یہ چھٹانک تھوڑا زیادہ ڈال دیں، کم نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ نے بتایا۔ پھر آپ نے کہا کہ جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی رواج پا جاتی ہے تو اللہ اس سے رزق روک دیتا ہے۔ پھر ایک دفعہ آپ نے کہا کہ ناپ تول کم کرنے والوں سے کہ تمہارے سپرد وہ کام کیا گیا ہے کہ بے-احتیاطی یا کمی پیشی کی وجہ سے گزشتہ اقوام ہلاک ہوئی ہیں۔ ناپ تول میں کمی خیانت ہے، ٹھیک ہے،
اور اسلامی اگر صحیح حکومت ہے تو قابل تعزیر جرم ہے، یعنی کہ حکومت اس کے اوپر قانون سازی کر سکتی ہے، پنشمنٹ رکھ سکتی ہے، جرمانے رکھ سکتی ہے، اور ایک مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ خیانت کرے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، اسے خدا خیانت کی بجائے اللہ کے رزاقیت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یہ پیچھے بھی پڑھ کر آئے، اسے دیکھ لیجئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، بہترین تاجر رہے ہیں، تجارت ہی کرتے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نبوت ملنے سے پہلے جوان ہوئے ہیں تو تجارت میں ہی رہے ہیں، اور اسلام سے پہلے بھی اس کی شہادت جو ہے نا، یعنی اسلام سے پہلے بھی آپ ایک اچھے تاجر تھے، اور اسلام میں جب آپ آئے ہیں تو آپ کے ایک صحابی نے آپ کے بارے میں ایک گواہی دی، صائب نامی صحابی تھے۔ آپ وسلم کی خدمت میں آئے تو لوگوں نے ان کی تعریف کی، تو حضور نے فرمایا کہ میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ میرے شریک تجارت رہے، لیکن آپ نے ہمیشہ معاملہ صاف، دیانت دارانہ اور سچا رکھا۔ معاملے کی یہ صفائی ہے، اسی کی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کے خطاب سے نوازا گیا، شہرت کو 4 چاند لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ بازار میں شور و غل نہیں کرتے تھے، یعنی چیخ 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 کے سر اٹھایا، بازار سر پہ اٹھا دیا، بلکہ کاروبار میں نرم خوئی اور شستہ اخلاق کے مالک تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، لین دین کا کوئی مسئلہ تھا، اس نے بہت سختی سے بات کی، حتیٰ کہ سخت کلامی کی۔ صحابہ کو بہت غصہ آیا، انہوں نے اس کو پکڑ کے مارنا چاہا، لیکن آپ نے کہا نہیں، فرمایا حقدار کو بھولنے کا حق ہے۔ پھر جیسے وہ اونٹ کا تقاضا کر رہا تھا، آپ نے اس سے بہتر اونٹ اس کو دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ مجھے اچھی طرح سے ادائیگی اور مخالف فریق کو حسن طلب کا کہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی امور میں صداقت اور دیانت کی بڑی فضیلت جو ہے وہ بتائی ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا مال باعث خیر ہے۔ مال کو اگرچہ فتنہ کہا گیا، لیکن ایسا مال جو کہ حلال ذرائع سے حاصل کیا جائے، جو رزق حلال ہو، پھر اس رزق حلال کو انسان اپنی فیملی، اپنے ارد گرد کے متعلقین، اور پھر معاشرے کے کمزور، نادار، محروم طبقات کی فلاح و بہبود، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو خرچ کرتا ہے، وہ مال اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے، دنیا اور آخرت اس کی سنور جاتی ہے۔ اور جب انسان ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے، پھر بخل کرتا ہے، پھر اسراف کرتا ہے، پھر تبذیر کرتا ہے، پھر وہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی۔ خیر ہے تو بس اس مال میں کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق کمایا جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق اس راستے میں خرچ کیا جائے۔ پھر لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ لالچی جو ہے وہ تو کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا تو دن بدن ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دھن میں، غفلت میں تمہیں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم اسی فکر میں قبر تک پہنچ گئے۔ استغفر اللہ، یعنی ایک دوسرے سے بیٹھ کر فخر و غرور کے مظاہرے ہوتے تھے نا، یہ ہے وہ ہے، فلاں جائیداد، فلاں مال، فلاں دکھاوا، میرے پاس اتنا، میرے پاس وہ، میرے پاس یہ۔ تو اس زمانے میں بھی بیٹھ کے محفلوں کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی۔ ابی بن کعب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کیا جس میں آپ نے فرمایا، یہ بڑی زبردست بات ہے لالچ کی کوئی انتہا نہیں کے حوالے سے، کہ اگر ابن آدم کے پاس 2 وادی مال ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، کیونکہ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھرتا۔ یعنی اگر ایک ہے تو وہ کہے گا ایک اور ہو، 2 ہوں گی تو کہے گا 2 اور ہوں۔ قناعت نہیں آتی۔ اگر ہمارے اندر قناعت آ جائے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے کی عادت ڈال لیں، اگر ہماری بات بات پہ بےزتی نہ ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور آپ لوگ بچیاں ہیں، اب اس سٹیج کے اوپر تو اپنی ٹریننگ کر لیں، کیا بےزتی ہے ابھی، کیا ہو گیا، کسی نے کیا کہہ دینا ہے۔ میں آپ کو بار بار ایک چیز کی طرف لے کر جا رہی ہوں، توجہ دلا رہی ہوں، توجہ ہی دلا سکتی ہوں نا۔ ایک بڑی ٹیچر ہونے کی حیثیت سے، ٹیچر کا مقام بھی والدین کے مطابق ہوتا ہے، تو ایک بچوں کو جو چیز سکھائی جا سکتی ہے کہ بھئی اگر آپ کے والدین کے پاس اتنا وسائل نہیں ہیں تو اپنے وسائل سے آگے بڑھ کر کام نہ کریں، خود وسائل جنریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، بچیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے کام گھروں کے اندر کھولیں، نہیں کر سکتے تھوڑا ہے، تھوڑے میں ہی آپ گزارا کریں، بجائے یہ کہ اتنی ٹینشن کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہماری بےزتی کر دیں گے، ہمارے گھر فلاں چیز نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، یہ کپڑے نہیں ہیں، وہ کرٹن کیوں نہیں چینج ہوئے، بیڈ شیٹ کیوں نہیں آئی، نیا جوتا کیوں نہیں لیا، نیا بیگ کیوں نہیں لیا، فلاں کراکری کیوں نہیں آئی، رشتہ دار کیا۔ دیکھیں کوئی کسی کو
آ کر اگر کسی کو ایسی پریشانی ہے، کسی کو ایسا دکھ تکلیف ہے آپ کے حالات کے حوالے سے، تو اس کا کام ہے وہ آپ کو ایز اے گفٹ لائے اور چیزیں دے جائے. تو جب کوئی ایسا نہیں کر رہا تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی کا منہ دیکھا کہ سرخ ہے تو اب ہم بھی اپنے منہ چپیڑے مار مار کے لال کریں گے. لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جو اللہ نے ہمیں بطور امتحان حالات دیے ہیں، تنگی کے حالات دیے ہیں، تو میں ان حالات کے اندر کیا رویہ اختیار کرتی ہوں. رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے، قناعت پسندی ہے، سادگی ہے، کیا چیز ہے میری زندگی کے اندر. جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ دوسروں کو شیئر کروائیں اپنے مال کے اندر. تو جب ہم ان چیزوں کی طرف آئیں گے نا تو آپ دیکھیں گی کہ ہماری زندگی کے اندر بہت سکون آئے گا، بہت اطمینان آئے گا. اور جب انسان رزق حلال پہ رہتا ہے، میں نے جتنی زندگی ہو چکی ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے مشکل میں ٹائم گزارا ہے. رزق حلال والوں نے بہت مشکلوں سے اولادوں کو پالا ہے، مشکلوں سے ان کو جوان کیا ہے، مشکلوں سے ان کی ضروریات پوری کی ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے ان کی اولادوں میں وہ برکتیں آئی ہیں، وہ رنگ لگے ہیں، وہ بیٹیاں اچھی اچھی جگہوں پہ جا کے سیٹ ہوئی ہیں، بچوں کے کاروبار بزنس مناسب رہے ہیں لیکن اچھے رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں آئی. اللہ نے فرما برداری دی ہے اولادوں کے اندر. اور جہاں رزق حرام ہوتا ہے وہاں سب سے بڑا عذاب اولادوں کی شکل میں انسان پر آتا ہے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. السلام علیکم.